अस्सलाम वालेकुम क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जल्दी से बच्चों अपनी अपनी इस्लामियात की बुक खोलें और अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताएं पहले हमने क्या किया हुआ है। इससे पहले हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के। तो आज हम क्या करते हैं, अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं सिलेबस का। तो हमारा आज का चैप्टर जो है उसका नाम है रियासत मदीना का क़याम। कल हमने पढ़ा था मदनी माशरा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी माशरे की तशकील यानी किस तरह मदनी माशरा बनाया था। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, हिस्सा बे पढ़ते हैं, रियासत मदीना का क़याम कि किस तरह से उन्होंने रियासत मदीना कायम की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद सबसे बड़ा मसला जो था वो था महाजरीन की आबादकारी का, क्योंकि मक्का मुकर्रमा से जो सहाबा कराम थे वो अपना घर बार जायदाद सारा कुछ ज़रिया माश यानी कमाने की जो रोज़गारी का ज़रिया था वो सारा कुछ छोड़ के आए थे। तो जब सहाबा कराम ने हिजरत की थी मदीना में, तो उन महाजरीन सहाबा कराम का सबसे मसला क्या था कि वो जो वहाँ तशरीफ़ लाए थे उन्हें मदीना मुनव्वरा में आकर आबाद करना और उनके ज़रिया माश का इंतज़ाम करना सबसे अहम मसला था, जिसके लिए महाजरीन मक्का ने ज़रूरतमंद होने के बावजूद अपने अंसार भाइयों पर बोझ बनना गवारा ना किया। क्योंकि जो सहाबा कराम थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमें जो हमारे अंसार भाइयों ने हमें जो अपने साथ रिश्ता कायम किया है तो वो ये नहीं चाहते थे कि हम उन पर ज़्यादा बोझ बने। तो उन्होंने ये गवारा ना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भाईचारे का जो रिश्ता कायम किया, इसे मुवाख़ात मदीना के नाम से याद किया जाता है। तो हिजरत मदीना के बाद अंसार सहाबा कराम जो थे उन्होंने अपने महाजरीन सहाबा कराम यानी अपने भाइयों की दिल खोल कर मदद की और उनकी खिदमत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अंसार के पास जो बागात थे, उनके खजूरों के बाग थे, उन्होंने अपने महाजरीन भाइयों को उन बागात में से हिस्सा दिया और अपने महाजर भाइयों को अपने घर ले गए और उन्हें अपने घर का आधा हिस्सा भी दे दिया। इस तरह महाजरीन मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों के जो ख़ानदान थे और कबाइल थे उनके रुकन बन गए, यानी अराकीन बन गए कि वो भी उसमें शामिल हो गए। तो नीचे आ जाते हैं मिसाक मदीना। तो ये तो सबसे पहला मसला था जब मदीना में हिजरत की थी कि महाजरीन को किस तरह रहने का बंदोबस्त करना है, उनका ज़रिया माश का ये हो गया, उनको अंसार के साथ मुआहद का रिश्ता कायम करके ये मसला। फिर नेक्स्ट आ जाता है मिसाक मदीना। मिसाक मदीना क्या है? ये एक माहदा है, ये पहले भी आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये एक माहदा है, ठीक है, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ किया था। तो मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द कई यहूदी कबाइल आबाद थे। यहूद मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते थे यानी कि दुश्मनी रखते थे, लेकिन वो खुल्लम खुला सामने आकर कभी भी उन्होंने लड़ाई का जो है वो कभी भी खुलकर महाज अराई का इजहार नहीं किया। दौलत की हवस में उन्होंने मदीना में सूदी कारोबार का जाल बिछा रखा था। दौलत की हवस होती है लालच, यानी कि उनको दौलत का इतना ज़्यादा लालच था कि वो जो छोटे कबाइल थे मदीना के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे कबाइल आबाद थे, तो वो उनको सूद पर कर्जा देते थे, ठीक है। तो ये उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ था। यहूदी औस और हजरत को बारी शरह सूद पर कर्ज देते थे।
مدینہ کے ارد گرد ایک تو یہودی قبیلہ تھا جو کہ سب سے بڑا تھا، اس کے علاوہ بھی کوئی چھوٹے چھوٹے قبیلے جو آباد تھے، ان میں ایک جو زیادہ مشہور ہیں وہ اوس اور خزرج تھے۔ تو وہ جو اوس خزرج تھے نا، وہ یہود سے قرضہ لیتے تھے اور اپنے کاروبار پر لگاتے تھے۔ تو جو یہودی تھے نا، وہ سازشیں کرتے تھے اوس اور خزرج کے ساتھ۔ ایک تو ان کو قرض دیتے تھے اور ان سے باری سود وصول کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے تاکہ ان پر اپنی طاق بٹھا سکیں۔ اس لیے وہ جو اوس اور خزرج تھے وہ ہمیشہ یہود کے مقروض اور محتاج رہتے۔ جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ان سے مدد مانگنے جاتے تھے۔ تو مواقعات مدینہ یہود کے مفادات کے خلاف تھی۔ تو یہود خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو قریش مکہ کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے تنگ آ کر مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تھی، تو وہ بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اور مسلمان وہاں جا کر مدینہ میں اپنی علیحدہ سے حیثیت قائم کر سکیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہود کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر سکیں۔ تو اس لیے وہ وقتاً فوقتاً مختلف طرح کی لڑائیوں میں یا محاذرائیوں میں کیا کرتے تھے، یا جنگ میں مختلف چیزوں پر بحث کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو وہ تنگ کر سکیں۔ تو انہوں نے یہود کے ساتھ مل کر، یعنی یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ مل کر کیا کیا تھا، اندرونی اور بیرونی سازشیں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کر سکیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ارادوں سے واقف تھے، تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہود کے ساتھ اور دیگر قبائل جو ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تاکہ جو مدینہ کے باہر جو خطرات ہیں ان سے اچھی طرح سے نمٹا جا سکے۔ تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساک مدینہ کا معاہدہ جو ہے نا وہ طے کیا تھا۔ تو آگے آ جاتی ہیں، جو معاہدہ کیا تھا اس میں مساک مدینہ کی کچھ شرائط رکھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر تمام قبائل کو عمل کرنا تھا۔ تو وہ شرائط کیا تھی؟ وہ یہ تھی: مسلمان اور یہود اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہود کو ہوگی، وہ بھی اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ دوسری اس کی شرط یہ تھی: مسلمان اور یہود دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یعنی کہ جو مدینہ کے یہود ہیں، جب بھی کوئی باہر سے مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہود ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور اس لڑائی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات نفع رسانی اور خیرخواہی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں، کہ وہ جو یہود ہیں مسلمانوں کے، جو دوسرے قبائل کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کیا ہیں، ایک دوسرے کو آسانی پہنچانے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے ہوں گے اور ان کی اچھائی کے لیے ہوں گے، نہ کہ گناہ کی نیت سے ہوں گے۔ بیرونی حملے کی صورت میں مسلمان اور یہود مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو جب بھی کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ کوئی باہر کے لوگ مدینہ پر حملہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تمام یہود جو ہیں وہ مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے۔ اس میں یہ طے پایا تھا۔ آگے آ جاتا ہے آپس میں اختلافات کی صورت میں حتمی فیصلہ۔ حتمی فیصلہ مطلب ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہود کے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اختلافات ہوتے ہیں یا یہود کے دوسرے قبائل کے ساتھ کوئی اختلافات ہوں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ مساک مدینہ سے مدینہ میں امن و امان کی فضا قائم ہوئی اور اس معاہدہ کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دین میں کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ اس سے مسلمان جو ہے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ اس معاہدے سے ان کو اندرونی خطرات جو تھے، جو یہود کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے یا یہود تھے، ان سے خطرہ جو لاحق تھا اس معاہدہ کی وجہ سے وہ کیا تھا؟ وہ ختم ہو گیا تھا۔ آگے آ جاتا ہے مساک مدینہ کے نتائج۔ مساک مدینہ کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلے تھے، کہ جو معاہدہ کیا تھا اس سے بعد میں کیا فوائد حاصل ہوئے تھے یا کیا نتیجہ نکلا تھا،
یہ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو میثاق مدینہ مذہبی، قومی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے نہایت اہم ثابت ہوا۔ یہ جو معاہدہ کیا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے ساتھ، تو یہ مذہبی لحاظ سے بھی بہت اہم ثابت ہوا تھا، اور قومی اور ملکی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی، یعنی کہ جو باہر کے وفود آتے تھے اور جو تبلیغ اسلام یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آتے تھے، ان کو بھی یہود سے اور دیگر قبائل سے جو خطرات تھے وہ بھی کیا تھے، وہ کم ہو گئے تھے، کیونکہ معاہدے میں تھا کہ وہ کسی پر جان بوجھ کر حملہ نہیں کریں گے، نہ ہی ان کی دل آزاری کریں گے۔ تو حقیقت میں اسی معاہدے کے ذریعے سے پہلی باقاعدہ اسلامی ریاست کا آغاز ہوا، جس میں مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس طرح حکمت اور انتہائی پرامن طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام خداوندی کے نفاذ کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، یہ معاہدہ کیا، تو اس سے کیا ہوا تھا، دین کی راہیں ہموار ہو گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے ان پر عمل کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم مل گیا تھا۔ تو ریاست مدینہ کے تمام شہریوں کو قانونی اور معاشرتی حقوق مساوی طور پر فراہم کر دیے گئے، جس سے معاشرے میں استحکام ہے۔ اس معاہدے سے کیا ہوا تھا کہ تمام جو قبائل تھے اور مسلمان تھے ان کو ایک جیسے حقوق دیے گئے تھے، جس سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوا تھا، یعنی مضبوطی پیدا ہوئی تھی۔ تو اوکے کلاس، یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد کون جون سے خطرات لاحق ہوئے تھے یا جون سے بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے، ان پر کیسے قابو پایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرات لاحق تھے ان کا کیسے سدباب کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیسے کیا تھا، میثاق مدینہ کا معاہدہ جو ہے وہ طے کرنے کی صورت میں، اور اس میں کون کون سی شرائط رکھی گئی تھیں وہ آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد میں میثاق مدینہ کے کیا نتائج نکلے تھے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو کلاس، یہ صفحہ نمبر 34 اور صفحہ نمبر 35 ہے، تو یہ اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کی جو نیکسٹ پوائنٹس رہتے ہیں وہ ہم اس کی کل ریڈنگ کریں گے، اور ساتھ میں اس کا بک ورک بھی کریں گے۔ اوکے کلاس، تو یہ آپ نے اچھے سے جو مین پوائنٹ ہیں وہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی۔ اللہ حافظ۔